बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नंबर वन, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें भी अल्लाह ताला के जो नाम हैं उनको लिव बाय करना है। अल्लाह के नाम परफेक्ट है, इनफाइनाइट है, लेकिन इंसान में वो खसलत किसी ना किसी तरह है, ज़ाहिर है, लेकिन उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन किसी ना किसी हद तक है। बी जेंटल एंड काइंड टू अदर्स। सबसे पहली बात यह है, जो कि इससे सूरह ज़ुहा से भी साबित हो रहा है, कि अगर आपने ख़ुद गम से बाहर निकलना ना, तो उसका सबसे मैं आपको एफिशिएंट तरीका बता देता हूँ। दूसरों के गम में उनकी हेल्प करें। आप देखेंगे आप अपने गम से बाहर आ जाएंगे। जब आप लोगों के गम आपके सामने खुलेंगे ना, आप अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी ज़्यादा नेमतें दी हुई। तो अपनी नेमतों पे भी इंसान को नज़र रखनी चाहिए। तो बहरहाल बी जेंटल एंड काइंड टू अदर्स। दूसरों की मदद करें, उनके साथ जेंटल हो जाएं, उनकी बस ऐसे जाते जाते मदद कर दी, उन्हें पता भी ना लगा उनकी मदद कर दी। अल-लतीफ़ तो वो होता है ना जो पता भी नहीं लगने देता है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी की मदद कर दी, जाते जाते पता भी ना लगा, ठीक है ना, बाखबर हो जाए। तो हो सकता है आपको बहुत सी नेमतें अचानक नज़र आने लगें। जो गमगीन लोग होते हैं ना, मैं आपको उनका एक इशू बता दूँ। जो डिप्रेस लोग होते हैं वो अपने अंदर खोए होते हैं, उनको सिर्फ अपने दुख नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए ना डिप्रेशन की एक स्टेज है कि जब इंसान सेल्फिश हो जाता है। यस, डिप्रेशन रियल है, क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ रियल। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा डिप्रेस लोग सेल्फिश हैं, मैं कह रहा हूँ कि एक ख़ास स्टेज पे डिप्रेस लोग सेल्फिश होते हैं शुरू में, क्योंकि दे आर ओनली लुकिंग विद इन देमसेल्फ, दे आर ओनली लुकिंग विद इन देमसेल्फ। तो लतीफ़ को आप ऐसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, इस एट्रीब्यूट को प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द की तरफ देखें, आपको नज़र आएगी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की शफ़क़त नज़र आएगी। आपको साइंस हो सकता है नज़र आ जाए, ठीक है ना। ज़रा चलें फिरें, बाहर निकलें। बैठे रहेंगे तो डिप्रेस्ड रहेंगे। ज़रा एक्टिव हो जाएं, अल्लाह से मदद तलब करके तगड़े बने, एक्टिव हो जाएं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम आया, नबियों को भी गम आया है। लेकिन ये कि दूसरा लेसन ये है कि हर अंधेर के बाद सुबह है। कोई भी सिचुएशन मुकम्मल अंधेरी नहीं होती है। हाँ, मुकम्मल अंधेरी तब है जब आप इंसानों पे रिलाय कर रहे हैं, फिर मुकम्मल अंधेर है, क्योंकि इंसान नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि जो मांगने वाला है वो भी ज़ईफ़ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ़ है। ज़ुफ़्फ़ुत तालिब वल मतलूब, आई थिंक ये आयत है। इससे क्या आपको पता है कितना पावरफुल लेसन इससे मिलता है कि अल्लाह ने मिसाल दी कि जो मुशरिक है ना, जो जिससे वो मांग रहा है, जिस शिर्क कर रहा है, वो इतनी वीक चीज़ है कि पहली तो बात वो उसे दे नहीं सकता, और जो मांगने वाला है वो भी वीक है। इसका ऑपोजिट क्या है? उलमाए कराम आपको पता है कहते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट ये है कि तू मांग किससे रहा है? अल्लाह से, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल। तो मांगने वाला भी कैसा होना चाहिए? अगर वहाँ था कि मांगने वाला ज़ईफ़ है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी ज़ईफ़ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए कि मांगने वाला वो भी पावरफुल होना चाहिए और जिससे मांगा जा रहा है वो तो है ही। तो इसलिए अल्लाह से ऐसे वैसे नहीं मांगना। अल्लाह ताला से जब मांगना है तो तगड़ा बन के मांगना है। इतना तवक्कल, इतना बिलीफ होना चाहिए। यही तो मोमिन की मिसाल है। मुशरिक की मिसाल क्यों अल्लाह ने कहा ज़ईफ़ है मांगने वाला? क्योंकि उसके हार्ट में डाउट्स हैं, उसको मांगना ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने मांगना कैसे। लेकिन बिलीवर के हार्ट पे अल्लाह ताला ने ऐसा जो है वो एक यकीन तारी किया हुआ है कि वो मांगने वाला भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिससे मांगा जा रहा है वो तो फिर अल्लाह है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। कभी भी डाउट नहीं करना अल्लाह को, और फिर तगड़ा बन के मांगना है। अल्लाह से जब मांगते हैं तो फिर 100% होप के साथ मांगते हैं। ये दुआ के आदाब में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ तब तक कबूल होती रहेगी जब तक तुम यकीन से मांगोगे। जैसे उसमें थोड़ा सा डाउट आ गया, जैसे उसमें ये बात आ गई कि पता नहीं अल्लाह करेगा नहीं करेगा, तो वो दुआ फिर फॉल्टी दुआ है, उसमें फिर कमी है उस दुआ में, उसमें फिर बहुत ज़्यादा यकीन आने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। देखें, वैल्यू एडिड चीज़ें यही है कि अपना यकीन बढ़ाओ, अपना तवक्कल बढ़ाओ, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारा दूसरा लेसन था कि हर अंधेर के बाद जो है वो रोशनी आएगी ही आएगी। और फिर तीसरा लेसन ये कि अल्लाह के नबी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दिलासा दे रहे हैं, ये तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो आने वाली जो दुनिया है की ज़िंदगी है, आने वाली जो ज़िंदगी है वो इससे भी बेहतर है। ये तो है ही अल्लाह के नबी, लेकिन ये कि वो इससे भी बेहतर है।
اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو یہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے. سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا، ظلم کر کے ایکسٹریمز پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا. وہ کہتے ہیں وی سے however the most hopeful verses وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محمد الباقر کا یہ ویو تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. لیکن محمد الباقر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوپ فل ورس ہے قرآن کی ان ہوپ لیس سچویشن وہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا. اب وہ دے گا کیا، اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال we learn from this that happiness is coming، خوشی آئے گی، اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے، ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے، اور ہر ڈیفیکلٹی کے بعد ایز ہے. ڈیفینیٹلی یہ تو ہے ہی. اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں، یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ، شاہ رخ کی جو وین ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو. اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے اللطیف. اللطیف کسے کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں دا سٹل، دا موسٹ جینٹل، دی آل کائنڈ. 7 بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ آیا لطیف. اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا تو اس ایٹریبیوٹ کا ذکر کیا اللطیف کا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے. لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کی بھی نظر ہوتی ہے اس میں. ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے، آپ کے دلوں کا حال، آپ کے اعمال، آپ کی کنڈیشن، آپ کی اسٹیٹ، آپ کے مسائل، آپ کے غم، کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ ذرا غور کریں. لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کانسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا. یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا ہے، اور اس سے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کی ہے. اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt. یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوتا. یہ ہے بیسکلی لطیف کی امپلیکیشن. It also means to know secrets and minute details of things and to be able to do what others can't do. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا، اس کو بھی لطیف کہتے ہیں. یعنی کوئی بہت کسی کو بیماری نکل آئی ہے، 0% چانس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے. تو وہ اللطیف، اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ تو دکھا رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں، ہوپ لیس سچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں. اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے. ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ دکھاتا بھی اللہ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے، یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں، کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپ لیس سچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک سچویشن سے نکال کے دوسری سچویشن میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی. تو اس لیے اتنی پریسائز ڈیٹیل میں ظاہر ہے انسان کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے، اسی لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ بات کنفرم جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلائے کہ یو ڈونٹ میٹر ٹو اللہ، تو یہ ایٹریبیوٹ اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتہ ہے. تو جس رب کو یہ پتہ ہے کہ پتہ گر رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے،
اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں, یہ بس ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے نا. تو توکل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابو ذر جب تو مانگے اللہ سے مانگ اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. تو آپ کو پتہ ہے اس دن کے بعد ابو ذر کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں آفٹر دس ڈے آئی نیور آسکڈ اینی ون فار اینی تھنگ. ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دو, اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے. خیر یہ بہت ہائی لیول ہے, لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے, کسی سے بات چیت کر لیں, نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ امید اللہ تعالیٰ سے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے, لیکن یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی امپلیکیشن. ہیز اینی ون ایور سیڈ دیٹ ون ورڈ دیٹ لفٹس یو اپ ریمائنڈنگ یو آف اللہ عز وجل؟ کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی, کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا, کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے بعد. دیکھیں نا, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے, وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں, ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا, جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے, اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں, ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جنٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھیں, بڑی عمر کی خاتون ہے, تو کہتی ہیں کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا. تو یہ اللہ دے رہا ہے انہیں, مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا, لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی اپنی لائف میں, اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے, یہ بھی میسیج ہے. کوئی ہدایت مل گئی, یہ بھی میسیج ہے. اللہ کے قریب آ گئے, یہ بھی میسیج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا؟ مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے, کلاس میں آ گیا, دین کا لیکچر سننے آ گیا, کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا, اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا؟ آپ سوچیں, جس سے اللہ دین کا کام, چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز میں, کسی نے یہ سیٹ کیا, کسی نے کیمرہ سیٹ کیا, کسی نے اے سی چلایا, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا, ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے, کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے. پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو وائی یو ایور لائکڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. دیز آر دا ویز آف اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا, اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے, اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے, یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا, آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا, اللہ کو پتہ ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے, کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے, اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ یو ان یور لائف, ایز اللطیف ہمسیلف سیز,
کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. ہی گیوز پروویژنس ٹو ہوم ہی ولز اینڈ ہی از دی پاورفل دی ایگزالٹیڈ ان مائنڈ. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم.